बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक जर्नैल के बेटे ने खबर दी है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में क्या खौफनाक हुआ है। 9 मई के रोज़ इमरान खान के साथ क्या हुआ है, इस बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जब आप घंटी का बटन दबाएंगे ना तो वहाँ ऑल लिखा हुआ आएगा, वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपसे कहूँगा आपका बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात देखिए। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब ने ट्विटर पे आके खबर दी 9 मई के हवाले से, और उन्होंने लिखा ब्रेकिंग न्यूज़, अडयाला जेल में फजर के बाद से कैदियों का एहतजाज जारी। अडयाला जेल में कैदियों ने नमाज फजर के बाद एहतजाज किया और कैदियों ने, वो ये लिखते हैं कि नाश्ते के वक्त एक अनोखा मुतालबा कर दिया। उन्होंने ये कहा, अडयाला जेल के कैदियों ने, कि वो मुजरिम हैं, ज़रूर मुजरिम हैं, लेकिन वो मुहिब्बे वतन हैं। इसलिए 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम यानी इमरान खान की बात हो रही है, उनको कसूरी चक्की में रखा जाए, VIP सहूलियात इमरान खान से वापस ली जाएं और GHQ के सामने ले जाकर इमरान खान को कोड़े मारे जाएं। ये अडयाला जेल के अंदर हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला गुल के मुताबिक हुआ कि इमरान खान को GHQ के सामने ले जाया जाए, वहाँ ले जाकर कोड़े मारे जाएं। फिर हुआ ये कि इंतज़ामिया को इन तमाम कैदियों को कंट्रोल करने के लिए अब्दुल्ला गुल के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी तलब करना पड़ी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट और तस्वीर ये भी अब्दुल्ला गुल ने अपने ट्विटर पैगाम में जारी की, गैर मुल्की मीडिया की तस्वीर वगैरह। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, हैशटैग डाला, ना छोड़ा है, हैशटैग ना छोड़ेंगे, हैशटैग इंतशारी टोला। ये वो अल्फाज हैं जो DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए थे और फिर अता तारड़ ने भी इस्तेमाल किए थे, और लिखा हैशटैग नेवर अगेन। ये ट्वीट किया अब्दुल्ला गुल के साहबजादे ने, और इसमें जो इन्होंने चीज़ें डाली, जब इन्होंने कहा ना कि गैर मुल्की मीडिया और तस्वीर, तो इन्होंने एक तस्वीर डाली अडयाला जेल के सामने, अरब न्यूज़ का उस पर लोगो लगा हुआ है। इसी तरह से इन्होंने एक तस्वीर डाली सेंट्रल जेल रावलपिंडी, और उसके सामने की तस्वीर डाली। इन्होंने फिर मज़ीद तस्वीर डाली अडयाला जेल की, एक और सामने काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, और एक अडयाला जेल के सामने सिक्योरिटी की तस्वीर डाली, और उस सिक्योरिटी की तस्वीर में पुलिस वाले खड़े हुए देखे जा सकते हैं। ये सब इन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ सबूत के तौर पर इसमें शामिल किया। वैसे इस दिन भी इमरान खान साहब की अपनी टीम के लोगों से मुलाकात हुई थी। आरिफ अलवी साहब जाकर मिलकर आए थे इमरान खान साहब से। ये तमाम बातें इनमें से किसी ने नहीं बताई। अब्दुल्ला गुल ने जो किया है वो अब मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। मैंने आपके सामने इनका जो पूरा ट्वीट था वो रखा था, आपने उस ट्वीट में तस्वीरें देखी, अब एक एक करके तस्वीर देखिए। ये जो इन्होंने अरब न्यूज़ की तस्वीर डाली है, अरब न्यूज़ की किसी भी खबर की तस्वीर है, उसमें अरब न्यूज़ का लोगो मौजूद है। ये जो सेंट्रल जेल रावलपिंडी की तस्वीर इन्होंने डाली है, इसको देखिए तो आपको पुलिस वाले मोटी मोटी जैकेट्स में नजर आएंगे। मई की शदीद गर्मी में रावलपिंडी में 9 मई पुलिस वालों ने ये मोटी मोटी जैकेट्स पहनी हुई हैं। और फिर ये जो दूसरी तस्वीर में गेटी इमेजेस वाली तस्वीर है, इसमें भी अगर आप देखें तो आपको पुलिस वाले सर्दी से बचाव का इंतज़ाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अडयाला रावलपिंडी यहाँ पर ये अब्दुल्ला गुल साहब का मैं आपके सामने रख देता हूँ मसला है। कुछ अर्सा पहले झंग से इनका काफिला गुजर रहा था। इन्होंने कोई दिफाई पाकिस्तान टाइप की एक चीज़ बनाई हुई है, उसमें इनके पास कोई ओहदा भी है, तो नौजवानों की एक तंजीम है ये। तो झंग से इनका काफिला गुजर रहा था, उसमें ये खबर उठी और इनके अपने लोगों ने ये खबर दी कि काफिले में धमाका हुआ, अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं वो महफूज रहे। मैंने झंग के जो मकामी रिपोर्टर्स वगैरह हैं उनसे मालूम किया तो पता चला कि काफिले से कुछ फासले पर या काफिले के बिल्कुल साथ साथ एक रिक्शा था, और वो रिक्शा जो है उसका टायर बर्स्ट हो गया। तो ये धमाका ज़रूर हुआ था, लेकिन ये किसी धमाका खेज मवाद की बात नहीं थी। एक टायर बर्स्ट हुआ था, ज़ोरदार आवाज़ आई थी और ख़बर ये फैलाई गई अब्दुल्ला गुल साहब महफूज रहे। यही अब्दुल्ला गुल साहब थे जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई थी उलमाए कराम से, तो उस मौके पर भी एक शीशे की बात हो रही थी कि आर्मी चीफ साहब के सामने GHQ के अंदर उस ऑडिटोरियम में भी एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ है। ये खबर फैलाई गई, ये खबर इन्होंने भी दी और इन्होंने कहा कि देखिए क्या वक्त आ गया है। अपने मुल्क में उलमाए कराम से मुलाकात के मौके पर सिपह सालार को ये करना पड़ा। और फिर जब मैंने आपको बताया था कि ठीक है अगर ये शीशा है
تو اس شیشے پر یہ جو ریفلیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ ریفلیکشن سامنے کہاں ہے؟ یعنی اگر لائٹس کا ریفلیکشن آ رہا ہے تو وہ ریفلیکشن سامنے کہاں ہے؟ پیچھے آرمی چیف صاحب کے آصف منیر کے ایک گلوسی دروازہ تھا، بڑی شائن تھی اس دروازے پر، اس پر جو چھت کی لائٹس تھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھیں، لو اینگل سے تصویر تھی، اس لو اینگل پہ یہ اور پھر وہ چھت کی لائٹس جو تھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا، بعد میں جب یہ بتایا گیا کہ یہ غلط خبر ہے تو عبداللہ گل صاحب نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں محفوظ ہوں، رکشے کا ٹائر پھٹا تھا ان کے قافلے کے نزدیک۔ اب جو انہوں نے خبر دی اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تمام چیزیں کس طرح سے غلط ہے، سردی کی پتہ نہیں کہاں کی تصویریں واٹس ایپ پہ اٹھا کے کسی بھی فیک نیوز پیڈلر نے ڈال دیں، گروپ میں ڈال دیں، ان میں اسی طرح سے اگر آپ دوبارہ دیکھیں عبداللہ گل کے ٹویٹ کو تو آپ کو نظر کیا آئے گا؟ بریکنگ نیوز تو وہ جو لائٹیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ نظر آئے گا، پھر ایک جگہ آگ بنی ہوا، اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد اعلان کا مائک بنا ہوا۔ تو یہ سارا واٹس ایپ پہ جب فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے تو اس طرح کے آئیکونز وغیرہ سب یوز کیے جاتے ہیں، یہ سارے ایموٹیکونز اس میں یوز ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ گل صاحب پھر نشانہ بنے کسی فیک نیوز کا، اور یہ اکثر یہ کام کرتے ہیں۔ میں اور آپ کریں نا ایسا کوئی کام تو یہ جو نئی اتھارٹی بنی ہے یہ اتھارٹی چھوڑیے، ایف آئی اے والے آ جائیں گے، آپ نے فیک نیوز پھیلائی ہے، آپ نے افراتفری پھیلائی ہے، امن کے لیے آپ خطرہ بنے ہیں، آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں، اپنا مہمان بناتے ہیں، اور عدالتیں پھر آپ کا دیں گی ریمانڈ، اور آپ کے 10-12 دن ہم خراب کرتے ہیں۔ پھر آپ کو جس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہو جب عدالت میں پیش کریں گے تو نعرے مار مار کے اس کا شکریہ ادا کر دیجئے گا۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا، چونکہ یہ عبداللہ گل صاحب جو ہیں وہ حمید گل صاحب کے بیٹے ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو بھی اتھارٹی بنے گی وہ ایسے ہی کرے گی۔ ابھی آج کل عمران خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پرو نون لیگ سپورٹرز جو ہیں وہ جانوروں کا نام لکھ کر، گالی لکھ کر آج کل دھڑا دھڑ چیزیں ڈال رہے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان کے معاملے میں آپ کو یہ حکومت، اس حکومت کے ادارے سب ایک طرف نظر آ رہے ہیں، تو عمران خان کو گالی لکھنے والوں کو، عمران خان کے والدین کو گالی لکھنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ صحیح بولیں، غلط بولیں، جو بولیں وہ معافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خبر بھی دے گا تو پولیس آ جاتی ہے ہمارے یہاں بھی، نان بھائیوں کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو۔ مریم نواز کے خلاف بول رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا ایک جگہ سوشل میڈیا پر، اور ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا، اس میں یہ مریم نواز کے خلاف بول رہا تھا، میں نے اس کے خلاف جو ہے وہ مدعی بن کے شکایت درج کرا دی۔ یہ چل رہا ہے، تو یہ عبداللہ گل صاحب اس میں محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ جو یہ بتا رہے ہیں یہ نہیں ہوا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ ڈالی ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، یا ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے لوگوں نے ڈالی ہے۔ اب اس پوسٹ میں فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ جو بتا رہے ہیں کہ فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کیا باتیں کی ہیں، یہ باتیں ہمارے ہاں کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فضل الرحمان نے اپنے ٹویٹر پہ ڈالی، میں آپ کو یہ ٹویٹر امیج کے ساتھ ہی دکھا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ فضل الرحمان کے خطاب کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 گھنٹوں پر مشتمل افواج پاکستان کی نمائندگی پریس کانفرنس کا خلاصہ میری باتوں کا جواب تھا۔ آج میں 10 لاکھ بندوں کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوں تو کسی دلیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں فوج کے سیاست میں مداخلت پر کوئی رولز نہیں ہیں، لیکن سارا رولا ہی سیاست میں مداخلت کا ہے۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا، ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بات ہو رہی ہے، کہ فوج پر تنقید بغاوت ہے، لیکن جب آپ سیاست میں مداخلت کر کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ بھی فوجی نہیں رہتے، اس لیے ہم بھی آپ پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم نے اندھی سیاست نہیں کی ہے، میں افواج پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر سربراہان کو جانتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ جب آپ سیاسی بنیں گے تو پھر مجھ پر آپ کا احترام لازم نہیں ہے، مجھ پر آپ کا احترام لازم نہیں ہے، اپنے معاملات درست کریں، ہم آپ کا احترام کریں گے۔ پاکستان کے قیام میں فوج کا کوئی رول نہیں ہے، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا ہے، لیکن فوج کا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے۔ یہ فضل الرحمان نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کیا، فوج کا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 فوج ایک ہندو کے سامنے سر نگوں ہوئی، جس سے پوری قوم کا سر جھک گیا۔ تم اگر وردی پہن کر روب جمانا چاہتے ہو تو پھر آپ سب مل کر میرے جسم کو چھو نہیں سکتے۔ میں قوم کی تائید سے یہ واضح کرتا ہوں کہ اب قبائل سے فوج کو واپس جانا چاہیے۔ آپریشن کے نام پر قبائل پر ظلم ڈھائے گئے،
قبائل کے اونچے شملے نیچے کر دیے گئے اور 2010 سے یہ آپریشن چل رہا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی قبائل کا جرگہ بنا کر موقف دیا تھا کہ یہ آپریشن درست نہیں۔ آج ہمارا موقف درست نکلا۔ اگر ہمارا موقف درست نہیں تھا تو پھر آج دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی، یہ فضل الرحمان نے سوال کیا ہے۔ یہ ان کی تقریر تھی گزشتہ روز کی۔ آج ایک بار پھر انہوں نے اسے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے دوپہر کے وقت۔ فضل الرحمان جو ہیں وہ انتہائی تنقید سے آگے بڑھ کر تقاریر کر رہے ہیں فوج پر، یعنی فوج کا ملک توڑنے میں کردار ہے۔ فوج نے ناک کٹوا دی ایک ہندو کے سامنے، پوری قوم کی ایک ہندو کے سامنے ناک کٹوا دی۔ یہ تقاریر فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ یہ تقاریر ہمارے ہاں اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے جو تقریریں کی تھیں وہ تقریریں اس سے نیچے تھیں، کیونکہ ان میں جنرل باجوہ کی بات تھی، ان میں جنرل فیض حمید کی بات تھی، ان میں فوج کی بحیثیت ادارہ بات نہیں تھی، اور وہ 90,000 لوگوں نے ہتھیار ڈالے ایک ہندو کے سامنے، ہماری ناک کٹوا دی۔ یہ تقاریر جو ہیں یہ ہمارے ہاں اس طرح سے پہلے ایک بڑی گیدرنگ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے نہیں ہوئیں جو فضل الرحمان اب کر رہے ہیں۔ حیران کن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رد عمل ہمیں ملتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب تقاریر کی ہیں تو عمران خان صاحب کی تقاریر پر باضابطہ رد عمل آیا ہے۔ آپ فضل الرحمان صاحب اس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں۔ یہ جو وقت ہے نا کہ جس میں فضل الرحمان یہ تقاریر کر رہے ہیں، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم، وہاں سے بھی فوج پر تنقید ہو رہی ہے۔ ڈی جے ایس پی آر کی تقریر کا جواب دیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب جواب دے رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام لے کر عمران خان مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کسی بھی طور پاکستان میں ایک ایسا وقت نہیں ہے کہ جسے ہم پاکستان کا ایک معمولی وقت کہیں۔ یہ پاکستان میں بہت خوفناک صورتحال ہے، خوفناک دن ہے۔ ان کا نتیجہ ایسے نکلے یا ویسے نکلے اچھا نہیں نکلے گا۔ ہاں، اگر یہ مطالبات کو مانتے ہوئے پرامن ہو کر دونوں جانب اس چیز کے خاتمے کی ایک جو دونوں جانب، اور پھر اس کا خاتمہ ہو کہ تمام چیزیں ٹیمپریچر کو نیچے لاتے ہوئے اپنی اپنی جگہ واپس جاتے ہوئے ختم کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہترین سچویشن ہوگی میری رائے میں۔ لیکن اس کا نتیجہ کوئی بہت خوفناک نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اور یہ تقاریر ہمارے ہاں، یہ ٹیمپریچر ہمارے ہاں گزشتہ کچھ دنوں میں بڑھا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے تمام صورتحال جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے، مگر یہ تمام کے تمام دن ہمیں خوفناک پکچر دکھا رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے عرض کروں میں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا ہے۔ یہ جو نیب ترامیم تھیں جن کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور دیگر نے اپنے اپنے مقدمات ختم کرا لیے تھے، یعنی جن لوگوں پر مقدمات ہیں وہ قانون سازی کریں اور اس قانون سازی کے مقدمے میں ان کے مقدمات ختم ہو جائیں۔ یہ کمال نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں مقدمہ قانون سازی کر رہے ہوں کہ آپ کے مقدمات کیسے ختم ہوں گے، اور انہوں نے یہ کیا۔ معاملہ گیا عدالت، اور کون لے کر گیا؟ ایک شخص جسے خود بھی فائدہ ہو سکتا تھا نیب ترامیم سے، وہ عدالت گیا اور اس نے عدالت جا کر کہا کہ مجھے اس کو چیلنج کرنا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اس نے چیلنج کر دیا۔ اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کو ایک بینچ سن رہا ہے تو عمران خان کو بھی طلب کیا گیا ہے، 14 مئی کے لیے عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ حکومت ایک رپورٹ دے گی کہ عمران خان کو پیش کرنے میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے عمران خان کو پیش نہیں کر رہے۔ وہ اپنے وکیل کے ذریعے اپنی حاضری یقینی بنا سکتے ہیں، ان کی نمائندگی ہو جائے گی۔ لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے طلب کیا ہے، تو یہ اگین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کا امتحان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا، چھوٹی عدالتوں نے طلب کیا عمران خان صاحب کو، لیکن کسی بھی موقع پر اس حکومت نے عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا۔ اب بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو طلب کیا گیا، اس میں بہت مشکل ہے کہ ان کو پیش کیا جائے۔ حکومت جو ہے وہ بتا دے گی کہ عمران خان کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے یہ معاملہ قاضی صاحب کے سامنے پہلی بار آیا ہے، اس میں ہمارے سامنے کیا نکل کر آتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔